जी, मैं हूँ मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा और आज शेख साहब के साथ प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ़ जो है ना वो मुझे हासिल हुआ है और फ़ारूक साहब मुआवन के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनका गला ख़राब है। तो इस वजह से जो है ना वो प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे करनी पड़ रही है और शेख साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इस वक़्त एक सवाल आया हुआ है कि ये जो लोग बच्चों के नाम रखते हैं और ख़ास तौर पे अहमदी लोग जो बच्चों के नाम रखते हैं, तो इसके लिए वो जो जमात के खलीफा हैं या जमात के सरबराह हैं, उनसे रखवाना वो बाइसे बरकत समझते हैं या बाइसे फ़ख्र समझते हैं या उसको फ़र्ज़ समझते हैं? हम इस बारे में शेख साहब से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं? तो अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मिर्ज़ा साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, फ़ारूक का। असल में सिलसिला ये है कि मुझे ये एक अहमदी मतलब नौजवान मियाँ-बीवी हैं, जिनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई है। सही। तो मतलब वो यंग एज है उन दोनों की, मेरा ख़्याल दे आर इन देयर 20s। तो हुँ, हुँ। उन्होंने मतलब ये कहा कि शेख साहब इसमें ये हिकमत क्या है, क्योंकि हमने अपने घरों में उनके अपने नाम उन्होंने कहा कि वो भी खुलफा से रखवाए गए हैं और जो उनके बड़े हैं मतलब वालदा वालिद की तरफ से उनके नाम भी उन्होंने खुलफा से रखवाए हुए हैं। तो ये इसकी रीज़न जो है असल मतलब इस बरकत के अलावा भी कोई चीज़ है, सवाब के अलावा भी कोई चीज़ है कि भई इसका कोई फ़ायदा कोई ऐसी चीज़ मिलती हो। तो ये उनका सवाल था कि ये हम क्यों करते हैं? हुँ। तो मैं उनसे गुज़ारिश सबसे पहले तो ये करूँगा कि देखें इस चीज़ को अगर आप मिर्ज़ा साहब की किताबों का थोड़ा-सा भी मुताला किया होता आपने तो शायद आपकी नज़र से ये चीज़ गुज़र जाती। वरना मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप जो मिर्ज़ा साहब के दरमियाने बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए जो हैं जिन्होंने सीरतुल महदी लिखी हुई है, जी, जी। उनकी सीरतुल महदी का अगर आप देख लें, ख़ास तौर पे सीरतुल महदी का तीसरा हिस्सा, हिस्सा सोम और जी, जी। उसकी अगर आप रवायत चले जाएँ 500 से लेके ऑनवर्ड तो स्पेशली पेज 24 पे और 505 पे आ जाएँ तो बड़ा क्लियरली उस पे लिखा है। फिर मैं अपनी तबसरा उस पे बाद में करता हूँ, पहले उन्हीं के अल्फ़ाज़ में आपको मैं बता देता हूँ कि ये सीरतुल महदी हिस्सा सोम और सफ़ा नंबर 24 जो मेरे पास है, उसकी सही। रवायत जो है वो 505 है। हुँ, हुँ। उसमें है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकर्रम डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया। ये मियाँ बशीर अहमद अहमे लिख रहे हैं कि मुझसे डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम भी बाज़ औक़ात नामों से तफ़ावुल लेते थे। तफ़ावुल का ये अरबी का लफ़्ज़ है। तफ़ावुल का मतलब होता है शगुन, शगन लेना मतलब फ़ाल लेना उससे इस चीज़ को। हुँ, हुँ। नीज़ तबर्रुक के तौर पर लोग आपसे बच्चों के नाम रखवा लेते थे और आप हुँ। अक्सर इस बात का ख़्याल रखते थे कि बाप बेटे के नाम में या भाई-भाई के नाम में मुनासबत हो, जैसे एक वज़न के ऊपर नाम हो दोनों का। हुँ। नीज़ आप अमूमन अब ये बात काबिल गौर है थोड़ी-सी आगे। जी, जी। नीज़ आप अमूमन बच्चों के नाम रखने में फ़ातिमा और सईद नाम ना रखते थे कि मिर्ज़ा साहब जो थे, वो अमूमन मतलब किसी बच्चे का नाम मतलब बेटी है तो फ़ातिमा और अगर वो लड़का है तो सईद ये नाम नहीं रखते थे। अच्छा। फ़ातिमा के मुतल्लिक़ फ़रमाया करते थे कि अगर ख्वाब में भी नज़र आएँ तो बिल-अमूम इससे मुराद वहम गम होता है। हुँ। कि मतलब इतनी ज़्यादा इस चीज़ इस मामले के कंसर्न थे मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि अगर ख्वाब में भी फ़ातिमा नाम मतलब आ जाता
کوئی خواب میں نظر آ جائے کہ اس کا نام، تو وہ چیز جو ہے یہ بڑا غمگین صورتحال جو ہے غم اور وہم سے، کیونکہ آگے لکھتے ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ کی تمام عمر رنج و تکالیف میں گزری، کہ مطلب بعض جو روایات ہیں یا تاریخی واقعات لکھے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کہ حضرت فاطمہ کی زندگی جو تھی وہ بڑی مطلب محنت کاش اور کام کرنے کی مشکل تھی، کہ وہ خود ہی آٹا پیسا کرتی تھی چکی پہ، اس طرح کی باتیں جو لکھی تو اس کو کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے۔ اور سعید کے متعلق فرماتے تھے کہ ہم نے جس کا نام بھی سعید سنا، سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش بخت، نیک بخت، اچھا، نیک، تو وہ بالعموم برخلاف ہی پایا کہ بھئی مرزا صاحب کو جتنے بھی سعید نام کے لوگ ملے وہ سارے لچے لفنگے ملے ان کو، تو انہوں نے اس کے مطلب برخلاف پایا کہ بجائے اچھا ہونے کے۔ اچھا، اب آپ نے جو کہا کہ اس سوال کے اندر کہ بھئی خلفاء، یہ ایک قسم کی بات خلیفہ ثانی سے ایکچولی اس کی ابتدا ہوتی ہے، کہ جیسے ایک لازم قرار دے دیا جاتا ہے کہ بس جی آپ نے جس کے بھی بچہ پیدا ہو وہ خط لکھے یا ان کی خدمت میں آ جائے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدین بتایا کرتے تھے کہ ہم نے جب فلاں بچہ پیدا ہوا تو فلاں خلیفہ صاحب کی خدمت میں وہ گئے۔ شیخ صاحب آپ کی بات پھر میں کاٹ رہا ہوں، وہ آپ اپنے والد صاحب کی جو ہے نا پیدائش کا ذرا بتا دیں گے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو گھٹی کس نے دی تھی اور ان کا نام کس نے رکھا تھا؟ یار بہت دفعہ آ چکا ہے، جو ہے نا وہ آ جائے گی ضمن کسی کے، کیونکہ ٹاپک ایک ہے اور اتفاق سے آپ کے اوپر گزری ہوئی یہ بات، تو اس پہ بات ہو جائے ذرا۔ اوکے، میری دادی جو ہیں اور دادی کا جو ان کے والدین کی طرف سے خاندان ہے، یہ لوگ، بڑی مزے کی بات ہے کہ میری دادی کے والد اور میری دادی کے بھائی، یہ میری دادی کے مرزا صاحب کو ماننے کے بعد ان لوگوں نے مانا، مطلب دادی کے والد نے اور دادی کے بھائی نے۔ دادی کے بھائی تھے شیخ رحمت اللہ، قادیان میں جو چونے لکڑی کوئلے کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ پانی ڈال کے ان کو بھاری بھی کرتے تھے۔ چلے جانے دے بیچاروں کو، جی 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 بالکل ٹھیک، بالکل، بلکہ ان کا مقاطعہ بھی ہوا تھا ان کے ساتھ اس مطلب ہیرا پھیری کرنے، بددیانتی کرنے پہ۔ تو دادی میری بڑی تھیں گھر میں، تو یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں 313 میں آتے ہیں، میری دادی اور یہ موصوف جو لکڑیوں پہ پانی ڈال کے بھاری کیا کرتے، شیخ رحمت اللہ ان کا نام تھا۔ اچھا، پھر ان کی ایک اور نشانی جو کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، کہ انہی کے، ہماری دادی کے گھر کے سامنے خلیفہ اول حکیم نور الدین جو تھے وہ گھوڑے سے گرے تھے اور زخمی ہوئے تھے، تو اس حوالے سے بہت سے احمدیوں کو بھی آ جائے۔ تو میرے والد جو تھے وہ میری دادی کی واحد اولاد تھے، صرف ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ان کے۔ دادی والد صاحب کو لے کے مرزا صاحب کے پاس جاتی ہیں، اور بقول جو باتیں انہوں نے کی اور ہم نے سنی کہ دادی اکثر مرزا صاحب کے پاس دعا کے لیے جاتی تھیں، یہ وہ، تو ان کو جا کے دیا مرزا صاحب کی گود میں اپنا بیٹا کہ یہ آپ کی دعاؤں سے ہوا ہے، حضور اس کا نام رکھ دیں۔ تو انہوں نے، مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے مرزا فضل احمد کے نام پہ میرے والد کا نام فضل احمد رکھا، اور ان کو گھٹی دی، وہ جو بچوں کو پیدائش پہ شاید چٹاتے ہیں جو کچھ ہے وہ چیز کے وہ کیا۔ جی مرزا صاحب آپ کی بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا؟ جی کافی ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اب یہ خلیفہ ثانی کے وقت کے اندر یہ سلسلہ چلا کہ ایک قسم کا یہ جیسے برطانیہ کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو زبانی کلامی، اسی طرح یہ ان ریٹن قسم کی ایک بات چل پڑی کہ جو بھی احمدیوں گھر میں بچہ پیدا ہو
وہ خلیفہ صاحب سے نام رکھوائیں گے. اب قادیان والے دو چار مطلب کہ اتنے زیادہ گھرانے تو تھے نہیں، وہ لوگ چلے جاتے تھے جا کے، باہر سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ خط لکھ دیتے تھے حضور ہمارے، یا کوئی آیا گیا ہو تو اس کے ہاتھ کہ جی فلاں کے بچہ پیدا ہوا ہے وہ نام رکھوانا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں یہ بڑا فخر سے ہوتا تھا کہ میں فلاں کا نام رکھوانے گئی، میں فلاں کا نام رکھوانے گیا، اس کا حضور نے یہ نام رکھا وہ رکھا. مجھے یاد ہے کہ ہم تین مطلب میرے ایک میرا بھانجا، ایک میرا بھتیجا اور ایک میں، ہم تینوں کی پیدائش جو ہے مطلب ہم تینوں ایک دوسرے سے دو دو تین تین ماہ کے وقفے میں مطلب پیدا ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں. سب سے بڑا جس کی ریسنٹلی میرے بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ، اور اس کے بعد میں، اور میرے بعد میں تیسرا بھانجا جو مسرور میاں کا بڑا بیلی ہے، شیخ مبارک. شیخ مبارک لاہور والے نہیں، یہ ماسٹر مبارک کے نام سے، اور آج کل غالباً پہلے تو یہ ناظر مال احمد تھے، آج کل پتہ نہیں کوئی دیوان ہے یا کیا ہے، I have no idea. تو ان تینوں کے نام رکھے. اچھا میرا اور جو میرے بھتیجے خورشید کا تھا، ہم دونوں کے نام کوئی پہلے کچھ اور تھے، مطلب اس کا نام جو خورشید مطلب رہا اور میرا کریم رہا، یہ بعد میں رکھے گئے. اس سے پہلے ایک کا نام ریاض تھا اور دوسرے کا نام کچھ اور تھا، تو یہ بعد میں بدلوائے گئے. یہ جب گئے ہیں انہوں نے نام رکھوائے تو بڑے خوش تھے، جی یہ جی حضور نے رکھا، جی حضور نے نام رکھا، فلاں میری ہمشیرہ کوئی بھابی، یہ وہ سلسلہ. آج یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ مطلب نام ہی نہیں، خوش بختی نیک بختی کے لیے ان سے رکھوایا جاتا، بلکہ اکرم صاحب آپ حیران ہوں گے اس چیز کے اوپر کہ والدین اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے تو لازم، اور اگر روٹین میں ہی آپ ویسے ہی حضور کو خط لکھتے رہو دعا کے لیے، یہ وہ برکت کے لیے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کریں کہ اگر اس شخصیت کو جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں اس کو خط لکھنا، اور اس کو خط لکھنے سے آپ کے مسائل، آپ کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی، تو یہ چیز جو ہے اللہ ان کی سنتا ہے، یہ نیک شخص ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، مین آف گاڈ ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں. اب میں یہاں سوال اٹھانے لگا ہوں اکرم صاحب اس چیز کو کہ یہ جو ایک اتنا بڑا جماعت کے اندر کرائسس آیا ہوا ہے، اتنا بڑا کہ ان کے اپنے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خاندان کی ایک عورت جی جی آج کے موجودہ خلیفہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، جس نے کہ جی جی وہ انصاف نہیں کر پا رہا، وہ اس کی داد رسی نہیں کر پا رہا. اس یعنی آپ عورت کا کے اشارہ ندا کی طرف ہے؟ نداء النصر کی طرف، جی جی، جی 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 صحیح، کہ آپ جاری کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس سے اگر وہ واقف نہ ہوتے اور اس کی بات سن کے وہ کہتے کہ مجھے یقین نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ایک تھوڑا سا ہم مارجن دے دیتے، لیکن جب وہ سب کچھ جانتے ہیں اور یہ سارا کچھ، اور باقی جو لوگ پوری احمدیہ کمیونٹی جو ہے جو یہ بلیو کرتی ہے کہ حضور کو خط لکھیں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے پہ بلائیں آئی ہوئی ٹل جائیں گے، جیسا کہ وہ اپنے خطبے میں بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے کریں، جیسے ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. سب سے پہلی میں ایک بات کر دوں، چاہے آپ کو اچھی لگے بری لگے، حالانکہ سارے اس چیز پہ ناراض جو بھی ہے آپ ہوتے رہے، میں ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں. جی جی یہ سارا فراڈ ہے. کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ یہ جو دعائیں کروائی جاتی ہیں، یہ جو خطوط لکھوائے جاتے ہیں، اس کے کوئی نتیجہ نکلتا ہے.
یا اس کو کوئی اللہ سنتا ہے. نو، یہ ایکسپلائٹیشن ہے ساری. آپ ذہنوں میں آئے گا آپ کے جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں، مجھے پکارو. اگر آپ چیزوں کو سمجھ جائیں، اس پہ ایک علیحدہ باقاعدہ پروگرام ہو سکتا ہے کہ یہ دعا ہے کیا. یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ لوگ مطلب اس جماعت احمدیہ نے اور اس کے خلیفوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے یہ کہ جی یہ وہ چیز ہے. چلیے میں آپ کو کھلا جو بات کرنے لگا تھا وہ دے دیتا ہوں کہ اس عورت نے اپنا آپ اس کے سامنے کھول کے رکھا. آپ 2 منٹ کے لگائیں، آپ میں سے کسی میں جرت اور ہمت ہے تو پوچھے جا کے کہ حضور جب آپ کو اس نے بتایا ندا نے کہ میرے ساتھ میرا باپ یہ کرتا رہا، اس کے آپ کے دوسرے کزن اس کے ساتھ یہ کرتے رہے، اس کے مطلب دیگر ریلیٹیوز سگے رشتہ دار کرتے رہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر یا ویسے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے میری رہنمائی فرما کہ کیا یہ جو کچھ ندا کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، الزام لگا رہی ہے، بہتان لگا رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو مجھے بتا میں کیا کروں. چلیے آپ ہمت کریں پوچھیں، اگر نہیں تو میرا یہ لے جائیں اس بات کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. He is the least interested in to listen to these things. شیخ صاحب آپ جی آپ بات پوری کریں، آپ پہلے آپ بتائیں کیا کہنے لگے. میں اس بات سے آپ کی جو یہ آپ نے جو سیدہ فاطمہ والی اور سعید نام والی جو بات کی ہے تو میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی بات آئی ہے. آپ نے وہ مرزا صاحب کا مشہور کشف جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا، اور پھر بعد میں وہ ایک کتاب کہتے ہیں کہ مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تعلیق کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، یعنی مرزا کو. تو کیا مرزا کے تفسیر نہ لکھنے کی وجہ سے قرآن کی جس کام کے لیے وہ آیا تھا کہ قرآن کی تفسیر نہ لکھنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں تھی کہ سیدہ فاطمہ خواب میں نظر آ گئی تھی؟ آپ نے مطلب سوال جو ہے نا آپ کا ہے بڑا انٹرسٹنگ، میں یہ بتاؤں، لیکن آپ کے سوال کے اندر 3-4 سوال ہیں. اب بات سے بات نکلتی ہے نا، تو اب کیا کریں؟ اب یا تو پھر اس میں سے اتنا ٹکڑا، اس کے بہت سے ایونیوز کھل جاتے ہیں. پہلی چیز تو ابھی ہم نے سعید اور فاطمہ کے اوپر بات کرنی ہے. میں صرف ذرا جو آپ نے پہلے ندا کی طرف اشارہ کیا تو میں اس کو لے کے چلا تھا کہ یہ جو چیز ہے میں اس کو مکمل کر دوں، پھر میں سعید پہ آتا ہوں، پھر اس کے بعد مرزا صاحب پہ آتا ہوں کہ وہ ان کی تفسیر کیا اور یہ بہت سی چیزیں کھل گئی. لیکن ہمارا پاس جو فاطمہ کے نام پہ تھے تو یہ جو تفسیر جو تھی، پھر آپ یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے، کیا اسی وجہ سے تو نہیں تفسیر نہیں لکھی؟ خیر اچھا یہ میں بعد میں چلیں. اچھا جی، تفسیر کا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے میرا خیال میں نے پچھلے بھی اپنے کسی ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے، جو غالباً وہ ان کا پروگرام تھا اسی ضمن میں کہ قرآن کی کوئی صحیح تفسیر نہیں ہے، مطلب جس میں ان کا ذکر نہ ہو. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تفسیر لکھیں، ہم نے چاہا تھا کہ تفسیر لکھیں. یہ مرزا صاحب کی ایک خواہش تھی بس. اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مرزا صاحب نے مطلب قرآن کو آپ یوں کہہ لیں کہ ترجمہ کرنے کی نیت سے، تفسیر کرنے کی نیت سے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوا. نہیں، خواہش تو چیلنج تو ان کے بڑے بڑے تھے جو ہے نا، وہ کہتے تھے کہ تفسیر قرآن میں مجھ سے کوئی مقابلہ کر لے. ہم بڑی دور نکل جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے جیسا میں نے عرض کیا کہ نہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ لگایا ترجمے کی نیت سے، نہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ لگایا تفسیر کی نیت سے، کہ یہ چیز جو بتائے. اس کا آسان حل جو نکالا ان کے ماننے والوں نے، جماعت کے مطلب یہ جو پیچھے کاروبار چلا رہے ہیں،
انہوں نے کہا جی مرزا صاحب کی یہ جو 83 کتابیں ہیں نا یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہی سارا کچھ قرآن جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے یہ. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ انہی میں سے جی وہ جی آیات کو جو مرزا صاحب نے کوٹ کی ہوئی ہیں، چاہے اپنے پاس سے، چاہے یہ کہہ کے کہ یہ مجھ پہ الہاماً نازل ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کے آگے جو ترجمہ ہے وہ لکھ کے، تو اس کو جو مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں اس کو مرزا غلام احمد کے نام سے تفسیر قرآن کر کے انہوں نے چھاپ دیا ہوا ہے. میرا مقصد یہ ریاکاری، یہ دجل، آپ لیکن وہ اندازہ کر جی کہ جی جی ایک مضمون لکھنا ہو نا تو اس کا بھی کچھ اصول ہے، مضمون نویسی کا، تفسیر لکھنے کے بھی اصول ہیں. ہوں لیکن یہ اب بات پھر وہی آتی ہے کہ جماعت احمدیہ کے احمدی جو ہیں 95% یہ جو قرآن کہتا ہے نا کال انعام، کہ جی جانوروں کی طرح، سوری خواتین و حضرات احمدی، مجھے یہ لفظ بہت تکلیف سے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ کاروبار ہے، پیسے لیتے جائیں اور جان چھوڑے ہم ان کا حصہ اس کلب کے ممبر رہیں. سمپل یہ، کیونکہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، یہی جو بات ہے ابھی بات چل رہی ہے، کیونکہ بات سے وہ دوسری طرف نکل جاتی ہے، کہ مرزا صاحب نے اپنے کسی بھی بچے کا نام محمد سے ابتدا نہیں کی ہوئی. مرزا صاحب نے کسی سے، جی مجھے بقول ان کے کہ نبوت مجھے اطاعت رسول میں ملی، کہ میں اتنا ان کا اطاعت گزار تھا، میں اتنا تھا کہ مجھے نبوت ملی. مجھے رسول کریم سے جتنا پیار تھا دنیا میں کسی کو نہیں. ان کی بیٹی کے نام پہ کوئی نام نہیں رکھا کسی کو. چاروں ہندوؤں بیٹیوں کے میں سے چاروں بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے نام پہ نام نہیں رکھا. کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں. بڑی مزے کی بات ہے کہ نواسوں میں سے کسی کے نام پہ نام نہیں رکھا. جی ہاں، یہ جو سلسلے ہیں ان کے، یہ ایک ایسی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ اس شخص کے قول و فعل کے اندر کتنا تضاد تھا. صحیح. مطلب ذرا سی عقل رکھنے والا بندہ بھی فوری طور پہ، ٹھیک ہے اگر کسی کو اعتراض ہے بالکل وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ میں جس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. دے آر موسٹ ویلکم، دے کین کم اینڈ دے کین ٹاک ٹو اس. ہاں لیکن شیخ صاحب یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ مرزا جی صاحب کا جو ہے نا وہ چیلنج اس بات پہ دیتے تھے کہ قرآن کے جو معرف مجھے عطا کیے گئے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے گئے، بالکل. اور آئیں میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرنے تفسیر ہوں، نویسی کا. جی جی تو پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں اس پہ کام کیا؟ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مضمون لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ہوں، تو یہ تو انہیں جو ہے نا وہ سلطان القلم کہتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک بچہ بھی جب ایک مضمون شروع کرتا ہے، اگر اس نے اگلے پیج پہ جانا ہو، اگلے حصے پہ جانا ہو، تو وہ اپنی بات پہلے ایک فقرہ مکمل کر لیتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی فقرے کا آدھا حصہ ایک کتاب میں ہے، اور اس سے اگلا حصہ وہ جو آپ 84 کتابیں یا 83 کہہ رہے ہیں نا، اسی آدھا حصہ اس سے اگلی آیت میں ہے. اور پھر کتاب جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نام نصرت الحق رکھتے ہیں، اور درمیان میں جا کے خیال آتا ہے تو اس کا نام جو ہے نا وہ بدل کے تو کیا رکھتے ہیں وہ ذرا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آپ بتا دیں ذرا. اس کو بعد میں لیں، میرے اس وقت آپ نے اچانک کیا، میرے ذہن میں نہیں. اس آپ کا یہ نام رکھتے دیکھیں، ہیں براہیم احمد یا عیسیٰ پنجم. آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ یہی چیز جو ہے جب ایک دفعہ بات ان کے ہوتی ہے کہ جی آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، تو پتہ ہے اس کے جواب میں کیا آیا ہوا ہے جی جی کہ جی آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں، قرآن ایک بات کرتے کرتے ایک دم جمپ کرتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے. یہ میں اب کیا کروں، بات سے پھر وہی بات ہے کہ اتنی زیادہ نکلتی ہیں بات جو شروع کرتے ہیں ہم اگر اسی پہ. مرزا صاحب کے ذات پہ بات کرتے ہوئے یقین کریں کہ پھر وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی دیر باتیں کرتے ہیں لیکن جو سننے والے ہیں ان کا صبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، ان کا پیمانہ وہ زیادہ دیر نہیں لے سکتے، ہم بھی ٹائم سے زیادہ نہیں جا سکتے.
لیٹ می کمپلیٹ دس ون کہ جن سے وہ نوجوان جوڑے سے میں مخاطب تھا جنہوں نے سوال کیا ہوا تھا، تو ان دونوں سے بیٹا بات یہ ہے، میرے نزدیک جن کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ جتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے ماں باپ نانی نانا دادی دادا جو ہیں آپ کے وہ بھی بڑے خوش ہیں، لیکن اصل خوشی جس نے جنا ہوتا ہے جی ان کو جی جو ہوتی ہے، اور جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو کس نام سے پکاریں، اس کا کیا نام رکھیں، وہ بہت پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ رکھیں، آپ کی اولاد ہے، ایک ہی صحیح تو چیز ہے جو آپ نے اپنے بچے کو دینی ہے، اگر وہی آپ نے نہ دیا، دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ جی جی بچے کی ذات اپنی ہوتی ہے، مطلب اس کی شخصیت اس کی اپنی ہے، ہوں لیکن مذہب اس کو کوئی اور دیتا ہے، ہوں زبان اس کو کوئی اور دیتا ہے، نام اس کو کوئی اور دیتا ہے۔ صحیح اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے نزدیکی جس کا رشتہ ہے، جس کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ اچھا جی چلے، میں بات سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں اپنے ابا سے کہتے ہیں، اپنی اماں سے کہتے ہیں آپ جی رکھ دیں، وہ محبت کے طور پہ مطلب یہ وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ اصولی طور پہ یقین کیجئے، اصولی طور پہ اس ماں کا اس باپ کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے، اور آپ کو ثواب کی خاطر، برکت کی خاطر، نہ کسی کو آج تک کوئی ثواب کو ڈیفائن نہیں کر سکا کہ ثواب کس بلا کا نام ہے، یہ چیز کیا ہے، ہوں اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا۔ اس صحیح کو مطلب جو مرضی کہہ لیں آپ، لیکن بالکل کسی نتیجے پہ نہیں آپ پہنچیں۔ سو بچوں کے نام آپ خود رکھیں، یہ جو دعاؤں کے خطوط آپ لکھتے ہیں اسے لکھنا چھوڑیے، اور اس پہ عملی طور پہ آپ محنت کریں، عمل کریں اس چیز کے اوپر جس کی اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ وہ کام خود کریں۔ یہ صحیح خط نہ لکھیں، اس کو صحیح یقین کریں، وقت کا ضیاع ہے، آپ کا پیسے کا ضیاع ہے، یہ آپ کی ذہنی سوچ کا ضیاع ہے جو آپ کی پازیٹیو آ رہی ہیں۔ سو اس چیز کو اپنے طور پہ رکھیں آپ کی زندگی میں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ قطعی کوئی ظالم نہیں ہے کہ آپ کے جی آپ نے حضور کو خط نہیں لکھا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا، یقین کریں کچھ نہیں ہوتا۔ میں شیخ صاحب اتنے عرصے سے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، جی جی میں اتنے عرصے سے بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، اس بندے کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا چلیں یہی لے لے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کہیں اللہ کے حضور گر کے اللہ سے پوچھے یہ بندہ کہ اللہ مجھے اس چیز کی رہنمائی دے دے کہ یہ ندا جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسے پوچھے کہ صحیح کیا تم نے کیا، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، یا صحیح اس سے اتنا زیادہ یہ کینہ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے یہ ندا سے کہ اس کی خاطر یہ چیز ادھر آنے نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ جو مرضی آپ لے جائیں، ہوں لیکن حقیقت میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ شیخ جی صاحب اکرم، اپنا جی اکرم پروگرام صاحب، کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے اپنا، اس میں تھوڑا سا جی ٹائم رہتا ہے، میں تھوڑی سی اس میں 1 منٹ کی بات کروں گا جی کہ ضرور، جی پوری جو ہے نا میری وہ بات، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سوائے یہ کہ جن کا نام جو ہے نا وہ شرکیہ نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نئے نو مسلم کا نام تبدیل نہیں کیا، اور بچوں میں چند ایک مثالیں ہیں، کبھی کوئی مثال نہیں آپ کو ملے گی کہ جس کا بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا تھا کہ کس کا نام رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے نزدیک اچھے نام ہے، رکھ لیں۔ ان کے ہاں تو عرب کے ہاں تو کلچر تھا کہ وہ نکاح کرتے تھے اور آ کے اطلاع دیتے تھے کہ حضرت میں نے نکاح کر لیا ہے، اور وہ بھی دیتے نہیں تھے، بعض تو ایسے تھا کہ وہ کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوتی تھی تو پتا کہ خوشبو کی لیے یا رسول اللہ میں نے کل جو ہے نا وہ نکاح کر لیا ہے۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، چونکہ یہ کلچر خالص پنجاب کا ہے کہ یہ شگون لینا، یہ پھال لینا، یہ مہورت وغیرہ اپنا نکالنا، اور آج بھی چلتا ہے۔ اور آپ انڈیا میں دیکھ لیں جو ہے نا وہ 500 خدا جو ہے نا وہ اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو اس کلچر کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے نا وہ ہماری تہذیب پہ ہماری ثقافت پہ ہے. کچھ نہ کچھ نہیں, بہت زیادہ ہے, کچھ نہ تو کچھ نہیں, یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. تو بہرحال آئندہ ٹاپک پہ پھر کبھی بات ہوگی. جی تو آج کے لیے ہم میرا خیال اجازت چاہتے ہیں سامعین سے. تو بہت نیکسٹ شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے.